ब्रांच पर साथी पंहिंजे मौज़ू लतीफ़ सिंध ऐं अवामी मज़ाहिमत जो इमाम ते ॻाल्हि ॿोल रखी। हाल में वॉलंटियर साथी सां पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किया आहिनि ऐं उन में सभु साथी सवाल नोट कयो, साथियुनि सवाल नोट कयो। जेकी सेशन जी एंड में आहे सवाल हिते पेश थींदा ऐं पोइ पंहिंजे स्पीकर्स खां गुज़ारिश कंदासीं त उनजो जवाब बि ॾियनि ऐं जंहिंखे पेपर जे करे घुरिजनि त वॉलंटियर दोस्त बीठा आहिनि उन्हनि खां पेपर वठी वठनि। असांजे पहिरें सेशन जो जेको ॿियो मौज़ू आहे उहो आहे मार्क्सिज़म रियासत ऐं ग़लबो। उन ते ॻाल्हि ॿोल कामेड अयाज़ मलिक रखंदो। कामेड अयाज़ मलिक यूके जी लिवरपूल यूनिवर्सिटी जो लेक्चरर आहे। उन सां गॾोगॾु कामेड मार्क्सिज़म ऐं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ते रिसर्च कई आहे। कामेड मुख़्तलिफ़ अंग्रेज़ी ऐं उर्दू अख़बारुनि ऐं मैगज़ीन्स में लिखंदो रहंदो आहे, ख़ुसूसन मार्क्सिज़म, बेटकेद, फेमिनिज़म ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते कामेड तमामु ज़बरदस्त लिखियो आहे। कामेड से गुजारिश है कि वो अपने मौजू पे बात रखे, मार्क्सिज़म, रियासत और गलबा। मैं बैठ के बात करूँ तो कोई मसला नहीं। सबसे पहले तो पार्टी के तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर बख्शर, आलिया, सिंगर, फौजिया, वफार, जिन्होंने जो है वो मुझे इधर मदऊ किया, दावत दी और ख़ास तौर पर साल 9 के इस मौके पर उसका आगाज़ इतनी बेहतरीन नशिस्त के साथ, ऐसी बेहतरीन बज़म के साथ उन्होंने किया है और मुझे ये शर्फ बख्शा के साथियों से जो है वो मुखातिब हो सके। और ख़ास तौर पर मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से, हालांकि मेरी ऐसी हैसियत नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म से मुझे मुंसलिक किया गया, ऐसे प्लेटफॉर्म पर मदऊ किया गया जो कि कॉमरेड हैदर बख्श जतोई के नाम से मंसूब है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथी। दूसरी तरफ मैं ये माजरत ख्वाह हूँ तमाम साथियों से कि मैं आपसे सिंधी में बात नहीं कर सकता। ये एक लेवल पर मेरी इनफरादी और ज़ाती कोताही, बल्कि कोताही क्या, इसको जहालत कह सकते हैं, जहालत है, लेकिन इसका ताल्लुक वसीतर समाजी, माशी और सकाफती रुझानात से भी है, जिस पर मैं मुख्तसरन एट सम पॉइंट अपनी बात के दौरान इस पर जो है वो रोशनी डालूंगा और अगर मुझे मौका नहीं मिला तो हम सवाल जवाब में इस हवाले से बात करें। पार्टी के साथियों से जो है जो मुझे हुक्म सादर हुआ है वो ये है कि कुछ कंसेप्चुअल, कुछ फिक्री बात की जाए, ख़ास तौर पर रियासत के हवाले से और मार्क्सिज़म में रियासत की क्या थ्योरी है और किस तरह समझा जाता है। तो अगर मेरी कुछ बातें ज़्यादा पेचीदा हैं, मैं अपना इजहार सही तरीके से नहीं कर पाऊँ तो अगेन मैं इस बारे में माजरत ख़्वाह हूँ और होपफुली जो है वो बाद में जब हम सवाल जवाब करेंगे, मुकालमा होगा, तो इसमें मैं मज़ीद जो है वो सहल ज़बान में आपके सामने अपनी बात पेश कर सकूँ। अब बात शुरू यहाँ से करते हैं कि रियासत क्या चीज़ होती है। रियासत का जो कन्वेंशनल या अमूमी तौर पर जो एक तस्वुर राइज है, जो उसकी एक तारीफ़ है, वो मैक्स वेबर, एक मशहूर उमरानियात के माहिर सोशियोलॉजिस्ट, उनसे आती है और तारीफ़ वो ये है कि रियासत जो है वो कोई भी ऐसा इदारा या लोगों का या समाजी परतों का ऐसा कोई मजमुआ है जो किसी भी गिवन इलाके पर, किसी भी गिवन खित्ते पर कानूनी तशद्दुद की पर अपनी इजारादारी कायम कर ले, यानी कि उस मखसूस खित्ते में उसी बॉडी को, उसी इदारे को या उसी लोगों के जमघटे को जो है वो तशद्दुद करने का हक हो। तो ये तो एक अमूमी तौर पर जो तारीफ़ है रियासत की जो मैक्स वेबर से हमें मिलती है और जो एक लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट जो फिक्री रुझान है, जो एक नज़रियाती परत है, उसमें ये राइज है। मार्क्सिज़म की ज़ाहिर सी बात है, ख़ास बात यह है कि मार्क्स और हम हर चीज़ को उसकी तारीख़ी तनाज़ुर में देखते हैं। किसी भी चीज़ की तारीख़, किसी भी चीज़ की जो डेफिनेशन है वो अटल नहीं होती। हर चीज़, हर शय, हर इदारा, यहाँ तक कि सोचो फ़िक्र का हर रुझान, हर परत, उसकी कोई तारीख़ होती है, कोई समाजी बुनियादें होती हैं। तो अब मार्क्स, अगर मार्क्सिज़म को इस तरह मैं एक लफ्ज़ में समझूँ तो उसको मैं तारीख़ियत कहूँगा। अब रियासत के बारे में मार्क्स क्या कहता है, तो एक तो उसकी अमूमी एक तारीफ़ करता है, जर्मन आइडियोलॉजी उसकी जो तसनीफ़ है उसमें एंगल्स के साथ, इसमें वो कहता है कि रियासत जो है वो तबक़ाती समाज की पैदावार है।
اس طرح سماج میں یا تاریخ میں طبقاتی تفریق پیدا ہوتی ہے، اور خاص طور پر جس کو کہتے ہیں مینٹل اور فزیکل لیبر کے درمیان تفریق، یعنی کہ فکری محنت اور جسمانی محنت کے حوالے سے جو تفریق پیدا ہوتی ہے وہ اس کا اظہار ریاست میں ہوتا ہے. اور جب زائد پیداوار جب پیدا ہوتا ہے اس سے جو طبقاتی تفریق پیدا ہوتی ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے، اس کی تقسیم کے لیے ایک ایسی باڈی، ایک ایسا ادارہ ابھرتا ہے جس کو ریاست کہتے ہیں، جو حکمران طبقات سے منسلک ہوتا ہے. تو یہ تو ایک عمومی تعریف مارکس کرتا ہے ریاست کی، اس کو طبقاتی سماج سے جوڑ کر. اب اگر ایک تو یہ تو ریاست کی عمومی تعریف مارکسزم کے حوالے سے، اگین اس میں تاریخ کا عنصر ہے کیونکہ طبقاتی سماج سے اس کو جوڑتا ہے. دوسری طرف اگر آپ کمیونسٹ مینیفیسٹو کی طرف آئیں، مارکس اینڈ اینگلز کی مشہور زمانہ تصنیف، تو اس میں وہ سرمایہ دار ریاست یعنی کہ کیپٹل اسٹیٹ کی مخصوصیت کے حوالے سے کچھ مفروضے ہمیں ملتے ہیں. مثال کے طور پر سب سے مشہور بات جو وہ کرتا ہے کہ انگریزی میں وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ از دا کمیٹی which manages the common affairs of the bourgeoisie، یعنی کہ ریاست ایک ایسی کمیٹی ہے جو کہ سرمایہ دار طبقے کے مشترکہ مفادات کی ضامن ہوتی ہے، محافظ ہوتی ہے، اس کو جو ہے فروغ دیتی ہے. یعنی کہ مشترکہ مفادات، کامن مفادات. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مخصوص پرتوں کے جو مفادات ہیں وہ کامن مفادات سے سرمایہ داری کے تضاد میں ہوں، لیکن ایک اوور آل ضامن حکمران طبقے کی، خاص طور پر سرمایہ دار طبقے کی وہ ریاست ہوتی ہے، سرمایہ دارانہ ریاست. یہ بہت مشہور تعریف ہے مارکس کی کمیونسٹ مینیفیسٹو سے نکلتی ہے ریاست. جرمن آئیڈیالوجی کی طرف اگر آپ واپس آئیں تو ادھر وہ ایک اور بڑی دلچسپ بات کرتا ہے مارکس اور اینگلز کو، وہ یہ کہ کسی بھی سماجی پرت طبقہ کا رجحان جو حاکمیت کی خواہش رکھتا ہے، جو اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے یا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک چیز بہت اہم ہے، ایک عمل بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص مفادات کو، یعنی کہ اپنے پرٹیکولر انٹرسٹ کو یونیورسل انٹرسٹ کا لبادہ اڑائے، یعنی کہ اپنے مخصوص مفادات کو آفاقی مفادات کا لبادہ اڑائے. یعنی کہ سرمایہ دار اور مزدور طبقے کے عام طور پر مفادات تضاد ہے، لیکن کسی بھی پائیدار حکومت کے لیے، حاکمیت کے لیے کسی نہ کسی لیول پر یہ بہت ضروری ہے کہ سرمایہ دار طبقہ مزدور طبقے کو اپنے ساتھ جوڑے، اس طرح کہ مزدور طبقہ بھی اپنے مفاد یا نچلے طبقات، پیشے ہوئے طبقات اپنے مفادات اوپر والوں میں دیکھیں، اوپر والوں کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھیں، حکمرانوں کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور اس حوالے سے وہ پھر مزید اپنی جو سیاسی تصانیف ہیں جیسے کہ 18 برومیر آف لوئی بوناپارٹ ہے، سول وار ان فرانس میں خانہ جنگی، اس میں مزید وضاحت کرتا ہے ایک پریکٹیکل اسٹیٹ میں، ایک عملی طور پر، کہ کس طرح ریاست اور ریاست سے جڑے طبقات جو ہیں وہ اپنے مفادات کو، اپنے گروہی مفادات کو آفاقی مفادات، آفاقی انٹرسٹ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی لیول پر نچلے طبقات کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی متبادل اگر ہمیں سماج بنانا ہے، کوئی بھی متبادل ریاست کھڑی کرنی ہے، متبادل طبقات کی حاکمیت کو اگر قائم کرنا ہے، تو ان کو بھی کسی نہ کسی لیول پر ایک تو اپنے گروہی مفادات، اپنے مخصوص مفادات، اور اس کے ساتھ اپنے ایلائڈ، یعنی کہ ان سے جڑے ہوئے، ان سے جو پوٹینشلی ان کے ایلائز، ان کے جو ساتھی طبقات ہیں، پرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مثال کے طور پر، خاص طور پہ یہ ہمارے جیسے سماجوں کے لیے بہت اہم بات ہے دوسری دنیا کے حوالے سے، کہ جدھر مزدور طبقہ اتنا، اس کا حجم اتنا نہیں ہوتا، اور کسان اور مزارع کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، کہ مزدور طبقہ اپنے آپ میں ریاستی طاقت اور ایک متبادل سماج کھڑا نہیں کر سکتا. ایک طرح کے اس کو ایلائز چاہیے ہوتے ہیں، ایک طرح سے اس کو اپنے ساتھ منسلک کچھ طبقات چاہیے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک پاور چاہیے ہوتی ہے. اور یہ ہمیں یہ جو ایک لیسن ہے کہ گروہی مفادات، مخصوص مفادات کو ضم ہونا ہے آفاقی مفادات میں، اس کو ایک لبادہ اوڑھنا ہے آفاقی مفادات کا، وہ ہمیں لینن کے عمل میں بھی نظر آتا ہے. تو مثال کے طور پر بہت ہی چھوٹی سی بات کروں کہ جب 1918 میں انقلاب ہوا اکتوبر نومبر میں، اس سے پہلے بھی جون میں مزدوروں کی ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی، جس میں مزدوروں نے
लेनिन पर और बोल्शेविक पार्टी पर ये जोर दिया कि अब आप पावर ले लें, यहाँ पर जो बुर्जुआ हुकूमत है केरेंस्की की, ये मुकम्मल तौर पर नापेद हो चुकी है, फेल हो चुकी है। लेकिन उस वक्त लेनिन ने ये नहीं किया और सितंबर अक्टूबर में आकर उसने ये बात कहना शुरू की कि अब जो है हमें ताकत पर कब्जा करने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि जून के मुकाबले में अक्टूबर तक वो इस बात से कन्विंस हो चुका था कि मजदूर तबके में, वसीतर मजदूर तबके में जो बोल्शेविक पार्टी है उसकी इजारादारी कायम हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं एक और मिसाल दूं लेनिन के सियासी अमल से, तो ये कि जब खाना जंगी हुई, जब इस्तेमार ने इनकलाब के बाद 7-8 ममालिक में मिलकर रूस पे जो है वो सोवियत यूनियन पे धावा बोल दिया, उसके बाद जो तबाही हुई तो लेनिन ने और साथियों ने 1921 में नेप जो है वो प्रपोज किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको कहते हैं। और उसकी बुनियादी अगर उसकी मैं बुनियादी बात करूँ, उसकी एक जुमले में अगर समोया जाए तो वो ये था कि लेनिन ने कहा कि हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। इतनी तबाही हुई है, ख़ास तौर पर जो मज़ारे हैं, जो फार्मर हैं, जो पेजेंट हैं, उनके हवाले से देही इलाकों में इतनी तबाही हुई है खाना जंगी की वजह से कि हमें मजदूर तबके को एक लेवल पर अपने मफादात को एक लेवल पर सेक्रीफाइस करके, उनकी कुर्बानी देकर किसी न किसी लेवल पर जो देही तबका है उसको रियायत देनी पड़ेगी अपने साथ जोड़ने के लिए, यानी कि हमें आगे जाने के लिए एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। तो यानी कि लेनिन के अमल में हमें वो बात अमली जामा लेते हुए नजर आती है जो मार्क्स ने उस वक्त कहा है, किसी भी गिरोह को अपनी पायदार हुकूमत कायम करने के लिए एक तो अपने ग्रोही मफाद और लेकिन उससे बढ़कर, उससे बालातर होकर अपने साथ की जो और किसी भी परतें हैं, तबकात हैं, इलाके हैं, कौमें हैं एक लेवल पर, उनको साथ जोड़ना होगा रियायत देकर, कंसेशंस देकर। इसीलिए एक लेवल पर लेनिन ने, अगर मैं बात करूं तो एक नया सच जो है वो पेश किया, सियासत की, रियासत की जो सच्चाई है हम पर एक तरफ पे आया की कि रियासत का रूल, रियासत की हाकमियत, हुक्मरान तबकात की हाकमियत किस तरह होती है। यानी कि उसने सच का पैमाना हमारे सामने खोल कर रख दिया, क्योंकि हाकमियत के जरिए, हुक्मरान मजदूर तबकात की हाकमियत के जरिए उसने नए सच तश्कील दिए। इसीलिए ग्रामशी जो है जब लेनिन के बारे में बात करता है तो वो ये कहता है कि लेनिन महज पिछले 200 साल का जदीद दौर का सबसे बड़ा सियासतदान नहीं था, वो तो था ही, बल्कि वो एक लेवल पर जो रशियन रेवोल्यूशन है, जो सोवियत इनकलाब है, वो महज एक सियासी इवेंट नहीं था, वो एक फलसफियाना इवेंट था। क्योंकि अगर फलसफे की तारीफ ये है कि वो सच की तलाश में होता है, कि वो हकानियत की तलाश में होता है, तो लेनिन ने अपने सियासी अमल, बोल्शेविक पार्टी ने सियासी अमल के जरिए नए सच का साबित करके, नए सच तश्कील देकर सिर्फ एक सियासी इवेंट नहीं, एक फिलोसॉफिकल इनोवेशन की। यानी कि सोवियत इनकलाब से हमें जो रियासत के बारे में पता चलता है, जो सच के जौहर के बारे में, सच की एसेंस के बारे में पता चलता है, वो महज एक सियासी इवेंट नहीं है, वो एक फलसफियाना इवेंट है। अब इधर से हम आते हैं ग्रामशी पर। तो यानी कि रियासत क्या है, हुक्मरान तबकात क्या है, किसी भी रियासत से जुड़े हुक्मरान तबकात को अपनी हाकमियत कायम करने के लिए एक लेवल पर अपने ग्रोही मफादात को भी साथ लेकर चलना है, और साथ जो किसी भी कौमें हैं, तबकात हैं, परतें हैं, उनको भी साथ लेकर चलना है, और एक लेवल पे नए सच तश्कील देने हैं। और जैसे कि लेनिन की हम प्रैक्टिस से देखते हैं, और ग्रामशी भी ये कहता है कि एक लेवल पर ये जो इजारादारी है, जिसको वो हिजेमनी कहता है, बहुत मशहूर ग्रामशी की इस्तिलाह है हिजेमनी, जो कि एक्चुअली रशियन डिबेट से आती है। रशियन डिबेट्स और लिंग्विस्टिक्स की जो ट्रेनिंग है ग्रामशी की, उस तरह से ये इस्तिलाह आती है हिजेमनी। इसको गलबा भी कह सकते हैं, इजारादारी भी कह सकते हैं। हाँ, कि हिजेमनी का जो अमल है उसमें पिसे हुए तबकात की और परतों को भी साथ लेकर चलना है। अब ग्रामशी एक लेवल पर
लेनिन की जो ये अफकार हैं या अमल है उनको थियोराइज करता है, जैसे कि मैंने कहा हेजेमनी की थ्योरी के ज़रिए, इजारादारी की थ्योरी के ज़रिए, और वो एक मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, एक मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक़ में इन लेसन्स को जो है वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। एक लेवल पर वो जो चीज़ें हमने सीखी सोवियत इनकलाब के ज़रिए, रियासत के बारे में, इजारादारी के बारे में, हाकमियत के बारे में, वो एक मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक़ में उनका तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा है। और मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक़ क्या है, ये बहुत अहम बात है, और ग्रामशी इस पर बहुत तफसील में बात करते हैं, जो इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी के बानी जो साथी नहीं जानते और एक बहुत पिछली सदी के एक बहुत नुमायां दानिश्वर, वो ये कि समाज जिस तरह सरमायादारी समाज में मज़ीद पेनिट्रेट कर रही है, जिस तरह उसका हजम उसकी डेप्थ बढ़ती जा रही है, इसी तरह समाज में समाजी अमल के जो दायरा कार हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि एक तो पैदावार का और मईशत का समाजी दायरा कार है, इकोनॉमिक्स, लेकिन ग्रामशी ये कहता है इन लेसन्स के से अखज़ करते हुए, जो रूसी इनकलाब से उसने अखज़ किए, वो ये कि और भी कई सारे समाजी दायरा कार हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं। आज के दौर में आप देख लें, मीडिया है, अखबारात हैं, लिटरेचर है, अब तो वर्चुअल स्पेस है, कंजम्पशन है, राइट। तो एक तो मईशत का डायरेक्ट बराह रास्त दायरा कार है, जी जब हम मेहनत करते हैं उसमें कौन जो है वो पैदावार करता है और कौन उसको जो है वो अप्रोप्रिएट करता है, कौन उस पर काबिज होता है, और उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए कई सारे और दायरा कार हैं, मसाजिद हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया है, जैसे कि मैंने कहा, एंड सो ऑन। तो अब जो इजारादारी कायम करने का जो एक प्रोसेस है वो कहीं ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। रूसी इनकलाब में ये हुआ कि क्योंकि वहाँ पर सिविल सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं थी और रियासत बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो सीधा डायरेक्ट एक लेवल पर रियासत पर अटैक किया गया। बल्कि ये भी बात गलत है जो कहते हैं डायरेक्ट रियासत पर अटैक किया गया, जैसे कि मैंने पहले साबित किया कि लेनिन ने पहले वेट किया कि मजदूर तबके में हमारी हेजेमनी कायम हो। जून में नहीं किया, नवंबर में किया, अक्टूबर में किया, और ये वेट किया। अब ग्रामशी ये कहता है कि समाजी अमल के जो दायरा कार हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फैल चुके हैं, प्रोलिफरेट हो चुके हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगी आ चुकी है। उनके जो रियासत की जो एक टेक्निकल डेफिनेशन है, जिस तरह जो वेबर वाली है कि एक बॉडी है जिसमें अस्करी इदारे हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसके साथ उनके रिश्ते भी बड़े कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। तो यानी कि अब जब इजारादारी हमें कायम करनी होगी, अब जब हुक्मरान किसी भी पिसे हुए तबके को अपनी हकमियत कायम करनी होगी, वो एक बहुत ही पेचीदा प्रोसेस होगा। हो सकता है लेनिन की तरह या रूसी इनकलाब की तरह रियासत पर हकमियत कायम हो जाए और फिर एक इजारादारी का प्रोसेस शुरू हो, जिस तरह उसने रियायत दिए पिसे हुए तबकात को और देही तबकात को सिविल वॉर के बाद। लेकिन जो सरमायादार रियासत है वो उसने बहुत सारे हरबे सीख लिए इनकलाब के बाद। मीडिया की प्रोलिफरेशन हो गई, पॉपुलर कल्चर की प्रोलिफरेशन हो गई, पॉपुलर कल्चर फैल गया। तो एक लेवल पे ये तमाम समाजी दायराकार हैं जिसके ज़रिए हुक्मरान तबका अपनी इजारादारी कायम करते हैं, और ये समाजी दायराकार क्या है, ये मईशत से लेकर सिविल सोसाइटी के इदारों से लेकर रियासत तक जाते हैं, यानी कि पूरा स्पेक्ट्रम। हेजेमनी को आमतौर पर जिस तरह जरा पढ़ाया जाता है वेस्ट में भी और पाकिस्तान में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, वो कल्चरल हेजेमनी के तौर पर पढ़ाया जाता है कि महज सकाफती हेजेमनी क्या होती है, गलबा तो जरादारी होती है, सिर्फ सकाफती चीज़ होती है। ये एक बड़ी पार्शल बात है, ये नामुकम्मल बात है। हेजेमनी इजारादारी महज सकाफती नहीं होती, सकाफत उसमें बहुत उसका एक कलीदी पहलू है, लेकिन वो समाजी भी होती है और वो ख़ास तौर पर माशी भी होती है। यानी कि किसी भी हुक्मरान तबके को इजारादारी कायम करने के लिए, अपनी हाकमियत कायम करने के लिए, अपने साथ और परतों को जोड़ने के लिए महज कल्चरल प्रोपेगेंडा से काम नहीं चल सकता। उसमें आपको एक लेवल पर कोई माशी प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, माशी प्रोजेक्ट पेश करना पड़ेगा, जिसके ज़रिए आप यहाँ हुक्मरान तबका या हुक्मरानी का जो ख्वाहिशमंद तबका है वो अपने गिरोही मफादात तो परसू कर सके, लेकिन साथ साथ अपनी जो किसी भी और परतें हैं तबकात उनको साथ भी लेके चले। यानी कि हेजेमनी या इजारादारी जिसको ग्रामशी कहता है, जो लेनिन के अमल से हमें नजर आता है, वो एक पूरा प्रोसेस है
اس میں طبقاتی پرتیں ایک انسٹیٹیوشنل فارم لیتی ہیں. انسٹیٹیوشنل فارم کیا لیتی ہیں؟ اس طرح کی ہم متبادل انسٹیٹیوشن بناتے ہیں جس کو لینن نے ڈوئل پاور کہا. ہم وومن ڈیموکریٹک فرنٹ بناتے ہیں, ہم ٹریڈ یونینز بناتے ہیں, ہم ثقافتی تنظیمیں بناتے ہیں, ہم میوزک کرتے ہیں. یہ تمام سماج کے مختلف دائرہ کار ہیں جس کے ذریعے ہم ایک متبادل, جس کو گرامشی کہتا ہے ہیجیمونک اپیریٹس, یعنی کہ اجارہ داری کے جو ادارے ہیں, غلبے کے جو ادارے ہیں, وہ قائم کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ جو اجارہ داری ہے, جو حکمران اور مزید دوسرے پیسے کے طبقات کے ساتھ جو ایک یونٹی بنتی ہے, یکسویت بنتی ہے, یکجہتی بنتی ہے, وہ محض ثقافتی نہیں ہے. ثقافتی تو بہت اہم ہے, لیکن ساتھ ساتھ نظریاتی اور خاص طور پر معاشی بھی ہے. یعنی کہ گرامشی ایک پوائنٹ پہ کہتا ہے کہ اجارہ داری کی اکنامک بیسس ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ آپ کی اجارہ داری, ورنہ آپ کا غلبہ محض ہوا میں کھڑا ہوگا. اب اس بات سے جو تھوڑی سی میں نے کنسیپچول بات کی, اس سے کچھ سوال نکل گئے. اگر میں اس تمام بات کو پاکستان کی طرف لاؤں تو کچھ سوالات نکلتے ہیں. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا, جو کہ میں بات مس کر کے, کہ یہ جو اجارہ داری کا پروجیکٹ اور اس کی ثقافتی, نظریاتی اور معاشی تشخیص ہے, اس کے حوالے سے ایک اور بہت مشہور مفکر, ان کے بارے میں یقیناً آپ بہت سارے ساتھیوں نے سن رکھا ہوگا, وہ بھی بات کرتے ہیں نو آبادیاتی ممالک کے کانٹیکسٹ میں, وہ فرانس فینون ہے. اور فرانس فینون کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں بعد میں. وہ بھی ایک لیول پر اسی چیز سے اسٹرگل کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں کہ جب سامراج مخالف جدوجہد ہوتی ہے اور ایک مقامی اشرافیہ پاور میں آتی ہے یا مقامی برجوازی پاور میں آتی ہے, تو وہ کس طرح ناکام ہوتی ہے ایک پائیدار اجارہ داری یا ہیجیمنی قائم کرنے میں. اس کو سسٹینیبل ہیجیمونک پروجیکٹ کہا جا سکتا ہے. اور اس کی, جیسے کہ فینون اور گرامشی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بنیادیں ثقافتی بھی ہیں, نظریاتی بھی ہیں, ساتھ ساتھ اور بہت اہم بات ہے معاشی بھی ہیں. اب اس بات کو ذرا پاکستان کی طرف لاتے ہیں. پاکستان کی سیاست کا محور عمومی طور پر جو ہمیں بتایا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, اور اس بات میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, لیکن یہ بات میرے خیال میں پارشل ہے, نامکمل ہے. وہ یہ کہ پاکستان میں سیاست کا محور کیا ہے, عسکری اور سویلین قیادت کے درمیان جو ایک کشمکش ہے, ایک تضاد ہے. عمومی طور پر ہم اخبار پڑھ رہے ہیں, جو مین جو دقیانوسی یا کنزرویٹو کمنٹیٹر سے لے کر لبرل کمنٹیٹرز تک, آپ کو یہ جو ایکسس ہے, یہ تضاد ہے پاکستانی سیاست کا, اس کو پرائمری پیش کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے مکمل, یہ پارشل بات ہے, یہ نامکمل بات. ایک لیول پر اس کو ایک کنسٹیٹیوشن کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے, کہ آئینی مسئلہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی جو عسکری قیادت ہے یا عسکری ادارے ہیں, وہ اپنے آئینی دائرہ کار سے باہر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں, یا آئینی دائرہ کار میں نہیں رہتے ہیں. اور اسی طرح جو سویلین اشراف ہیں, سویلین پارٹیاں ہیں, ان پر بھی یہی تنقید ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے نا رولز آف گیم پر اگری نہیں کیا ہوا, آپس میں یہ اگریمنٹ نہیں کر رکھا, آپس میں اتفاق نہیں کر رکھا کہ ان میں سے کوئی بھی کسی پوائنٹ پر جا کر جو ہے وہ مائی باپ سے کہے گا کہ آپ آؤ یا آپ ہماری مدد کرو. ایک لیول پر اس مسئلے کو ایک سبجیکٹو یا موضوعی مسئلہ سمجھا جاتا ہے, کہ ایک لیول پہ بھائی عمران خان اور زرداری اور نواز شریف اگر بیٹھ کے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی آج سے ہم عسکری قیادت کو دعوت نہیں دیں گے سیاست میں انٹرفیئر کرنے کی, اور صحیح قسم کی لیجسلیشن کر دیں گے اینڈ سو آن, قانون سازی کر دیں گے, تو یہ مسئلہ ایک طرح کا حل ہو جائے گا. لیکن ہمیں اس طرح گرامشی فینون کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ریاست کی مخصوص فارم ہے, جو اس کی شکل ہے, جو اس کا مظہر ہے, جو حاکمیت کی مخصوص فارم ہے, جو اس کی شکل ہے, اس کا مظہر ہے, اس کی بنیادیں ہمیں وسیع تر سماجی, ثقافتی اور معاشی پروسیسز میں ڈھونڈنی ہوگی. کیا وجہ ہے
کہ پاکستان جیسے ممالک میں اور اکثر نو آبادیاتی ممالک میں اس طرح کے فنون نے ہمیں بتایا ریاست اور حاکمیت ایک اتھارٹیرین فارم لیتی ہے، یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ کی، چاہے وہ فوج کی بنیاد پر ہو یا وہ کسی ون پارٹی رول کی بنیاد پر ہو. کیا وجہ ہے کہ نو آبادیاتی ملک جدھر آزادی کے وقت تو بڑی امیدیں تھیں لیکن وہ جلد ہی عسکریت کی نظر ہو گئی، یہ وہ سہار تو نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا یہ پہلا سوال جو ایک سوال جو سوالات ہمیں نکلتے ہیں، جو میں نے پورا مدعا بیان کیا فنون لینن گرامشی سے، وہ یہ کہ میں نے کہا بھائی یہاں کے جو حکمران طبقات ہیں یا جو ان کا گٹھ جوڑ ہے، جو اشراف ہے، ان کا کوئی معاشی پروجیکٹ بھی ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو ایک پائیدار جمہوریت ہی قائم کرنی ہے، لبرل ڈیموکریسی قائم کرنی ہے، سرمایہ داری جمہوریت ہی قائم کرنی ہے، تو اس کے لیے کوئی سسٹینیبل، کوئی پائیدار معاشی پروجیکٹ چاہیے. ایسا معاشی پروجیکٹ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی، مارکس ہمیں بتاتا ہے، جو اپنے گروہی مفادات سے بڑھ کر اور پسے پہ طبقات کو کسی نہ کسی لیول پر اپنے ساتھ جوڑے، محض نظریاتی طور پہ نہ جوڑے، محض ثقافتی طور پہ نہ جوڑے، بلکہ یہ تمام چیزیں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک معاشی طور پہ نہ جوڑے. معاشی طور پر ایک ایسا پروجیکٹ نہ ہو جو کچھ نہ کچھ نسبت طبقات کو دے سکے. اب میں اگر پاکستان کی آپ کو مختصر سی تاریخ بتاؤں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کے حکمران طبقات کے پاس، چاہے وہ سویلین ہوں یا فوجی لبادے میں ہوں، ان کے پاس کیا معاشی پروجیکٹ ہے. مختصر سی میں تاریخ بتاؤں گا. 50s 60s میں 50 اور 60 کی دہائی میں ایک پوری دنیا میں ٹرینڈ تھا جس کو ISI کہتے تھے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریلائزیشن، یعنی کہ انڈسٹریلائزیشن کا ایک دور تھا. ڈیولپمنٹل اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بہت ساری جگہوں پر رائج کی گئی. اس کے ذریعے کیا تھا کہ جی ریاستوں نے اپنی انڈسٹریل کیپیسٹی بلڈ کی، کیونکہ یہ بلیف تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ انڈسٹری لگانے سے جو ہے وہ سماج کے جو اور کسی میں طبقات ہیں ان کو ملک ترقی بھی کر سکے گا، ایک ورلڈ لیول پر اپنی پوزیشن بھی لے سکے گا، اور ایک لیول پر پائیدار ایک حاکمیت قائم کر سکیں گے. لیکن اب پاکستان میں جو ISI پروجیکٹ تھا، جس کی جو بیسیکلی ایوب خان کے دور میں تھا، انڈسٹریلائزیشن بہت ہوئی جیسے ہمیں پتہ ایوب خان کے دور میں، اور اس کی بہت تعریف بھی کی جاتی ہے کہ PIA کتنی کمال تھی اور اتنا زبردست PIA تھا اور انڈسٹری لگ رہی تھی یہ وہ. تو ایک تو پاکستان میں ISI پروجیکٹ مکمل طور پر ڈکٹیٹرشپ پر بیس تھا. دوسرا جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی، جو صنعت کاری ہوئی، وہ بہت بڑی حد تک چھوٹی قوموں اور خاص طور پر مشرقی پاکستان کے استحصال پر بیس تھا. کچھ فگرز اگر میں دوں تو یہ کہ جو پاکستان میں فورن ایکسچینج زر مبادلہ پیدا ہوتا تھا وہ 60% ایسٹ پاکستان سے پیدا ہوتا تھا، اور ویسٹ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اور جو سرمایہ دار ہیں، ان کی جو مارکیٹ تھی 40% جو پروڈکٹس کی مارکیٹ تھی وہ ایسٹ پاکستان تھی. 5 ایئر پلان ایوب خان کے زمانے کے جو آئے، ایوب خان کے زمانے میں وہ آدھے تقریباً 40 سے 50% امریکہ سے فنڈڈ تھے. یعنی کہ ایک لیول پر آپ کی ڈیپینڈنسی تھی استعمار پر، اور دوسرا آپ کی ڈیپینڈنسی تھی یا استحصال تھا چھوٹی قوموں خاص مشرقی پاکستان. اس لیے جب 65 کی جنگ کے بعد امریکہ نے جو ہے وہ ٹوٹی بند کی تو کرائسس ہو گئی، اور پھر 65 کی تحریک کا ہم آتا ہے. اور خاص طور پر جب ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان بنگال بنا، بنگلہ دیش بنا، معذرت چاہتا ہوں، تو ایک لیول پہ وہ جو سہارا تھا وہ بھی پاکستان کے حکمران طبقات کے بعد وہ کھو بیٹھے. یہاں تک کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے حکمران طبقات کے بعد کبھی بھی کوئی پائیدار معاشی پروجیکٹ نہیں رہا. جو رہا تھوڑا بہت وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ایسٹ پاکستان کے استحصال پر بیس تھا، اور اس ڈیپینڈنٹ تھا مکمل طور پر امریکہ پر، استعمار پر، کیونکہ امریکہ اور جو مغربی استعمار تھا وہ یہاں کی جو حکمران طبقے اور خاص طور پر جو عسکری قیادت تھی اس کو کمیونزم کے خلاف، پورے خطے میں کمیونزم کے خلاف ایک بلوار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا. پاکستان کی جو عسکری صلاحیت، ایران کی اور ترکی کی، یہ 3 ممالک اس خطے میں امریکہ کے پیادے تھے. ایران میں تو ان کا پلان ختم ہو گیا کیونکہ وہاں پہ انقلاب ہو گیا بعد میں. اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں بھٹو دور میں نیشنلائزیشن کا دور تھا، ایک پروجیکٹ بنانے کی کوشش کی گئی، اگین انڈسٹریلائزیشن کی، ریاستی سرمایہ داری کے ذریعے، سرمایہ کاری کے ذریعے.
وہ فیل ہوئی آگے جا کر. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نیشنلائزیشن بھٹو کی فیل ہوئی. یہ بات غلط ہے مکمل طور پر. اگر آپ فگر جا کے دیکھیں تو جو انویسٹمنٹ کے ریٹس ہیں, جو سرمایہ کاری کے ریٹس ہیں بھٹو دور کے شروع کے سال میں, وہ مینٹینڈ ہیں ویسے ہی ہیں جو ایوب خان کے دور میں تھے. لیکن فیل ہوتی ہے کیونکہ بھٹو دور کے دوسرے ہاف میں بہت بڑے بڑے کراپ فیلیئرز ہوتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, اور دنیا بھر میں جو ہے وہ ایک سرمایہ داری کا عمومی کرائسس آتا ہے جس کی ایک جو اس کی پرت تھی وہ جس کو اوپیک آئل کرائسس کہا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو بھٹو دور میں اور لیفٹ کی قوتوں کا جو ایک ویژن تھا اس میں جو متبادل اگر کوئی معاشی ویژن آیا بھی تھا تو وہ فیل ہوا. اور اس کے بعد سے پاکستان کے حکمران طبقات کے پاس کوئی پائیدار معاشی پروجیکٹ نہیں ہے. اجارہ داری اگر آپ کو کرنی ہے, آپ کو فوج کو کاٹنا ہے, آپ کو سویلین حاکمیت قائم کرنی ہے, تو آپ کو جیسے کہ میں نے کہا اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر کچھ دینا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ایک وسیع تر معاشی پروجیکٹ چاہیے, وہ ہے ہی نہیں. بھٹو دور کے بعد پاکستان کی پوری معیشت کن چیزوں پہ چل رہی ہے؟ ہم اپنا لیبر ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم اپنی محنت کش اور مزدوروں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور ہم اپنی عسکری صلاحیتیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. مرسنری ہیں, افغان جنگ ہوئی وہاں پر جی پڑ گئے, عرب سپرنگ ہوا وہاں پہ ہم نے اپنے بندے بھیج دیے. ٹھیک ہے, OIC والوں نے جو ہے وہ کوئی مسلمان ممالک کی فوج بنائی, وہاں بھی ہم جو ہے وہ بخشو بنے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک لیول پر پورا کا پورا معاشی اسٹرکچر کوئی بھی پائیدار وسیع تر پروجیکٹ پر بیس نہیں ہے. اور جب بیس نہیں ہے اور استعمال کی الغال کی وجہ سے اور تاریخی فیکٹرز کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان کی وسیع تر ورلڈ سسٹم میں جو پوزیشن تھی وہ ایک مرسنری کے طور پہ تھی, اس لیے یہاں پر فوج اور اس کی جو بالادستی ہے وہ قائم ہے. یہ محض اور صرف کنسٹیٹیوشن کا, حکمران طبقات کی اپنی موضوعی خواہشات کا مسئلہ نہیں. یہ ایک وسیع تر سماجی پروجیکٹ کا, وسیع تر معاشی پروجیکٹ کا پرابلم ہے. اور کیونکہ وہ ان کے پاس نہیں ہے, حکمران طبقات کے پاس ایز اے ہول کلی طور پر, تو ہمیں کیا دیا جاتا ہے؟ ہمیں ایک خاص قسم کی قوم پرستی کا چولہا بھیجا جاتا ہے. یعنی کہ جو اجارہ داری ہے وہ اس کی معاشی بیس نہیں ہے, ایک محض نظریاتی اور ثقافتی الغار ہے. ایک خاص قسم سے خاص زبانوں کو, خاص مذہب کی ایک خاص تشریح کو جو ہے وہ مسلط کیا جاتا ہے, قوم پرستی کی خاص تشریح کو مسلط کیا جاتا ہے. وہ جو کہ میں یہ کہوں گا کہ جو کہ قوم پرستی بھی نہیں ہے, کیونکہ اس میں جو پاکستان بین القومی ایک ریاست ہے, اس میں جو مختلف اکائیاں ہیں, مختلف قومیں ہیں, مختلف زبانیں ہیں, مختلف کلچرز ہیں, مختلف طبقات ہیں, ان کا تو کوئی اسٹیک نہیں ہے. ہیجمنی ہے ہی نہیں, رعایت اپنے دین ہی ہے. تو قوم پرستی تو نہیں ہوئی جو آپ وہاں پر مسلط کی جا رہی ہے, جو ایک کمپنسیشن ہے ایک لیول پر اس چیز کی, جو آپ کے پاس وسیع تر معاشی پروجیکٹ نہیں ہے, تو آپ ہمارے اوپر قوم پرستی کے نام پر ملا گردی ہے, فوج گردی ہے. قوم پرستی نہیں ہے, ملا پرستی ہے, فوج پرستی ہے, سرمایہ پرستی ہے, جاگیردار پرستی ہے. قومی کلچر تو یہاں پہ نہیں ہے. اور قومی کلچر کیوں نہیں ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے حکمران طبقات ایز اے ہول کلی طور پر اس بات کے کیپیبل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ناک سے آگے تک دیکھ سکے. یعنی کہ اپنے گروہی مفادات, اپنے شارٹ ٹرم گروہی مفادات سے آگے کچھ دیکھ سکے. مثال کے طور پر میں بات کروں, بھائی سول مسیح سے ہم بھی اگری کرتے ہیں, ہم بھی اس سے متفق ہیں, ظاہر سی بات ہے فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے. لیکن ان تمام تاریخی عوامل کی وجہ سے جو عسکری جو وہ ہے وہ ایک سماجی فورس بن چکی ہے. اکانومی میں, نظریات میں اس کا ایک اپنا حجم ہے. سماجی فورس کو آپ سماجی فورس سے کاٹتے ہیں, نواز شریف کی اچھی باتوں سے نہیں کاٹ سکتے. سماجی فورس وہ ایک سماجی فورس ہے, ایک سیاسی فورس ہے, اس نے ایک اپنی مخصوص قسم کی ہیجمنی یا اجارہ داری قائم کر رکھی ہے. تو اس کے لیے آپ کو متبادل ہیجمنی, متبادل اجارہ داری قائم کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ کو یا جو اشراف ہیں ان کو اپنی ناک سے آگے کچھ سوچنا ہوگا, کچھ دینا ہوگا عوام کو, کچھ پرپوز کرنا ہوگا, کچھ معاشی پروجیکٹ پرپوز کرنا ہوگا. اور کیا پیپلز پارٹی سے لے کر
نون لیگ سے لے کر MQM سے لے کر کوئی بھی اس طرح کا وسیع تر معاشی پروجیکٹ ہے نہیں. ڈیولپمنٹ کا چولہا ہمیں بیچتے ہیں. ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں کیا ہے جی؟ آئیفل ٹاور بنا دو. ایسے ہی ہے. وہ میں رستے میں آ رہا تھا, وہاں پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جس کا نام تھا 7 ونڈرز ہاؤسنگ سوسائٹی. 7 ونڈرز کیا ہے جی؟ وہ احرام نصر بنا دیں گے, آئیفل ٹاور بنا دیں گے, ٹاورلینگ ٹاور آف پیسا بنا دیں گے. فینون یعنی کہ فرانس فینون کہتے ہیں کہ یہ جو نوآبادیاتی دور کی جو اشرافیہ ہے یہ ایک کلاس بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کو ایک جگہ پر اپنی طبقاتی مفاد کا بھی نہیں پتا, یہ اس بارے میں کیپیبل ہی نہیں ہے. اس کو کہتا ہے یہ پریکوشن سینلٹی ہے, یعنی کہ یہ اپنے وقت سے پہلے دیوالیہ بن کا شکار ہو چکے ہیں, دیوانے ہیں. وہ ایسے اصطلاحات استعمال کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ کلاس تو کیا, یہ ایک ذات بھی نہیں ہے, کاسٹ بھی نہیں ہے. کہتا ہے یہ گینگ ہے, ٹریڈ یونین آف انڈیویجول انٹرسٹ. کہتا ہے کہ یہ ٹریڈ یونین ہے ذاتی مفادات کی جو حکمران گٹھ جوڑ رہے ہیں. وہ کلاس بھی اس کو نہیں کہتا. اور اسی لیے کیونکہ ان کا ایک وسیع تر معاشی پروجیکٹ نہیں ہے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اتھارٹیرینزم, ڈکٹیٹرشپ. بات میں یہاں پہ ختم کروں گا کہ ہمیں بہت دفعہ بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں سول ملٹری کا مسئلہ حل کر لو, پھر ہم آہستہ آہستہ باقی مسئلے حل کریں گے. لیکن جیسے کہ ہم اپنی تاریخ میں لکھتے آئے ہیں, جیسے کہ ہمیں تھیوری بھی بتاتی ہے, اگر ہم صحیح سوال پوچھیں, رائٹ, مارکس کہتا ہے کہ the formulation of a question is its own solution, یعنی کہ سوال کی تشکیل میں اس کا جواب پنہاں ہوتا ہے. آپ سوال ہی غلط پوچھیں گے تو جواب بھی غلط آئے گا. ہمیں سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا کوئی پروجیکٹ ہے, کیا کوئی ایسی کیپیسٹی ہے کہ یہ رعایت دے سکتے ہیں پسے ہوئے طبقات کو, قوموں کو, ایک وسیع تر ایک جمہوری نیشنل کلچر بنا سکتے ہیں, وسیع تر نیشنل اکانومی بنا سکتے ہیں. اور آج تک جو ہمیں جواب ملا ہے وہ یہ کہ نہیں کر سکتے. ایک طرح نواز شریف کو بات کرتا ہے, شہباز شریف کے قوم میں بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ جو ہمیں ایک سٹیجز کنسیپشن ہے کہ جی پہلے سول ملٹری حل کرو, پھر ہم باقی مسائل کو دیکھیں گے, صنفی, طبقاتی, علاقائی, یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ حکمران طبقہ جو ابھی اشراف لڑ رہی ہے سویلین سپریمیسی کے لیے, ان کے اندر یہ تاریخی, ساختیاتی, اسٹرکچرل کیپیسٹی ہی نہیں ہے. یہ ان کا موضوعی مسئلہ نہیں ہے, ان کا معروضی مسئلہ ہے. یعنی کہ یہ محض اقتدار کی لڑائی نہیں ہے. اگر ہمیں پاکستان کو ایک ٹرولی یعنی کہ صحیح طور پر ایک جمہوری, کثیر القومی اور مزدور دوست ریاست سماج کے طور پر تشکیل دینا ہے, تو یہ محض کچھ حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے وسیع تر تاریخی, سماجی, خاص طور پر معاشی سوالات سے جڑا ہوا ہے. جیسے کہ احمد فراز کی مشہور نظم ہے جس کا عنوان میں یہاں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے عنوان بہت خطرناک ہے, لیکن اس کے آخری کچھ مصرے یوں ہیں کہ اب سبھی بے ضمیروں کے سر چاہیے, اب فقط مسئلہ تاج شاہی نہیں. شکریہ. تھینک یو. آواز آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. تمام سوالات تو بہت سارے ہیں, اور سوالات کی جو کوالٹی ہے وہ کافی امپریسو ہے. اور یہ ایک لیول پر یہاں پہ بیٹھے تمام ساتھیوں کی جو ایک فکری اور سیاسی سوجھ بوجھ ہے, دانش مندی ہے, اس کا اندیشہ ہے کہ یہ سوال کتنے میچور اور کتنے پیچیدہ اور اپنے طور پر ان سب پر جو ہے وہ ضخیم قسم کے مضامین لکھے جا سکتے ہیں ان تمام سوالات پر. تو میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے چند جو ہے وہ چوز کر پک کر ان کا کوشش کروں کہ مختصراً ان کو جواب دے سکوں. ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ مارکسزم کی سائنس جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہے, آپ عام لوگوں تک اس کے ان کے مارکسزم کے پیغام کو کیسے پہنچائیں گے اور سمجھائیں گے؟ تو ایک لیول پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مشکل ہے, لیکن ایک لیول پہ بڑی سادی بھی ہے. اور سادی کیوں ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ مارکسزم کو اگر ایک اس طرح میں سمویا جائے تو وہ ہے تاریخیت. یعنی کہ کوئی بھی حقیقت, کوئی بھی شے, کوئی بھی پرت, سوچ و فکر کا کوئی بھی رجحان اٹل حقیقت نہیں, ہمیشہ کے لیے سچ نہیں. اس میں آفاقیت ہے, لیکن آفاقیت یونیورسلٹی اس کی تاریخی ہے. ایک ساتھی جو ہے پوسٹ ماڈرنزم کے بارے میں بات کر رہے تھے, ایک بہت ہی میرے خیال میں اس وقت دنیا کے سب سے نمایاں جو مارکسسٹ مفکر ہیں فریڈرک جیمسن,
پوسٹ ماڈرنزم اور مارکسزم کے حوالے سے ان کی بڑی بہترین تصانیف ہیں. وہ مارکسزم کو کہتے ہیں کہ یہ تھاٹ اباؤٹ تھاٹ ہے, تھاٹ ریز ٹو دا پاور آف ٹو, یعنی کہ جن نظریات, جن فکری رجحانات کے ذریعے ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں, یہ ان کو جو ہے وہ تنقید کے اندر لاتا ہے, ان کو تاریخ میں پلیس کرتا ہے. مارکس کہتا ہے کہ ہسٹری, وی لیو ان ہسٹری اینڈ ہسٹری لیوز ان اس. ہم تاریخ میں رہتے ہیں اور تاریخ ہم میں رہتی ہے. ہم تاریخ میں زندہ ہیں, تاریخ ہم میں زندہ ہے. تو ایک لیول پہ بات بڑی سادہ ہے. حکمران طبقات ہمیشہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ فکر کو, سوچ کو, حقیقت کو اٹل بنانا چاہتے ہیں, اس کو آفاقیت کی, اس کو ہمیشہ کا ایک لبادہ اڑانا چاہتے ہیں کہ بھائی حقیقت تو ہمیشہ سے ایسی ہی تھی, ہم ہمیشہ سے حکمران رہے ہیں. یہ اٹل حقیقت ہے, حقیقت ہے ہی ہے. جبکہ ہم جو کام کرتے ہیں, ہم جو بات کرتے ہیں, لطیف سے لے کر ابھی احسن کمال بات کریں گے, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک حقیقت ہے جو حکمرانوں نے رائج کر رکھی ہے اپنی جانبداری کے ذریعے, ایک حقیقت جو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک سچ وہ ہے جو انہوں نے مسلط کر رکھا ہے, ایک سچ وہ ہے جو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک لیول پہ یہ بات بڑی سادہ ہے. مارکسزم کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ اس کے مخصوص سیاق و سباق میں دیکھا جائے. ہمیں ہمیشہ حکمران طبقات یہ بتاتے ہیں کہ چیز جیسی ہے ویسی ہی ہے, صنفی تفریق ہے تو وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی. ہم جا کے دکھاتے ہیں کہ نہیں, ایک تاریخی تفریق ہے, یہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی, اور اگر کیونکہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی اس لیے ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. مارکسزم کوئی اتنی پیچیدہ بات نہیں ہے. یہاں تک بات ہے کہ عام فہم میں عام لوگوں کو اس بات کو سمجھانا یہ بھی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. یعنی کہ مشکل ہے بھی, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں ان کے پاس تمام ریسورسز ہیں, تمام وسائل ہیں, میڈیا ہے, ریاست ہے, مذہب ہے, یا مذہب کے مخصوص پرتیں ہیں جو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی متبادل نہیں ہے. لیکن اگین میں ادھر گرامشی کی بات کروں گا. وہ کہتا ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے, کامن سینس, عمومی شعور, عمومی فہم. کہتا ہے عمومی شعور جو ہے وہ متضاد ہوتا ہے. عمومی شعور کی ایک پرت وہ ہوتی ہے جو انسان کو انسان سے جوڑتی ہے. جب ہم محنت کرتے ہیں, لیبر کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے مشترک ہو رہے ہوتے ہیں, اپنا کھویا ہوا آپ دوسرے میں جان رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہ پرت ہوتی ہے انسان کے اپنے نفسانی, حساسی, فکری اور تاریخی عمل میں یہ ایک رجحان ہوتا ہے کہ لوگوں سے جڑا جائے, کیونکہ انسان سماج میں ہے اور سماج کے ذریعے ہے. لیکن ایک اور نظریات, ایک اور متضاد جو پرت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے. مارکسزم میں اس کو فلسفہ بیگانگیت بھی کہتے ہیں, ایلینیشن اس کو ہم کہتے ہیں. نظریاتی الغار کے ذریعے, فیٹشزم کے ذریعے, اس پر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں, لوگوں کو الگ کیا جاتا ہے, انسان کو کہا جاتا ہے کہ انسان محض فرد ہے. تو یہ جو متضاد فکری رجحانات ہیں یہ لوگوں کی عمومی شعور میں ساتھ چلتے ہیں, اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جو عمومی شعور ہے, جو عام فہم ہے, اس میں جو یہ گڈ سینس ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے, اس کا پر کام کریں, اس کو فروغ دیں. اس میں ہمارے پاس فگرز ہیں, ہمارے پاس مثالیں ہیں, لطیف سے لے کر احسن کمال ہمارے ساتھی سندھو دریا کو ان کا بڑا خوبصورت ان کی تھیسس ہے, آج بات بھی کریں گے کہ کس طرح سندھو دریا کی لینتھ میں جو ہے وہ 3 مختلف اسٹرگلس کے بارے میں اپنے کام میں وہ بات کرتے ہیں. یہ لوگوں کی عام فہم سے ہی نکلنی ہے نا. تو بات مشکل بھی ہے لیکن بات اتنی پیچیدہ نہیں بھی ہے. یلغار یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز اٹل ہے, ہمیں ہر چیز کو تاریخ میں پلیس کرنا ہے کہ کوئی چیز اٹل نہیں ہے, اور ہم دکھا سکتے ہیں تاریخی انویسٹیگیشن کے ذریعے, اینتھروپولوجیکل انویسٹیگیشن کے ذریعے, اور ایک نیا سچ بنانے کے ذریعے, ایک متبادل سچ کھڑا کرنے کے ذریعے, جو ایک سیاسی عمل ہے اور ایک فلسفیانہ عمل بھی ہے جیسے کہ میں نے کہا. اچھا, اب ایک اور ساتھی نے بات کی کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست نہیں ہے, اور کیا وجہ ہے کہ لیفٹ بار بار جمہوری قوتیں, سو کال جمہوری قوتوں سے جا کر جڑ جاتا ہے. تو پہلی والی بات سے تو میں اختلاف کروں گا. ہر ریاست نظریاتی ہوتی ہے, ہر ریاست. کچھ جو ہیں وہ اوورٹ براہ راست طور پر نظریاتی ہوتی ہیں جس طرح ہماری ہے, کچھ جو ہیں وہ الگ طریقے سے نظریاتی ہوتی ہیں. ایک اور مارکس کی تصنیف جس کے بارے میں ریاست کے حوالے سے, جس کے بارے میں نے بات نہیں کی, جو بات ہم بعد میں کبھی کر سکتے ہیں, وہ ہے جوش کویسچن. بہت زبردست. آئی تھنک آج تک لبرل اسٹیٹ کی, لبرلزم کی سب سے ڈیوسٹیٹنگ کرٹیک, سب سے شاندار اگر تنقید کوئی ہے تو مارکس کی وہ تحریر جوش کویسچن ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے پاکستان میں. لبرلزم کی, لبرل اسٹیٹ کی, اور سیکولرزم کی, لبرل سیکولرزم کی. اور اس میں مارکس ایک بڑی کام کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو سرمایہ دارانہ ریاست ہے یہ ایک مذہبی اسٹرکچر ہے, اور سرمایہ داری اٹسیلف ایک مذہبی اسٹرکچر ہے.
یعنی کہ سرمایہ داری، مارکیٹ، کموڈٹی، جو اشیاء، یہ ایک لیول پر سپرا ہیومن آبجیکٹیوٹی ہم پر امپوزڈ ہے. یعنی کہ ایک لیول پر انسان سے ماورا ایک معروضیت ہے جو ایک لیول پہ انسان کو کنٹرول کر رہی ہے بنائی ہوئی انسانوں کی چیز، رائٹ. ریاست ہو، فکر ہو، اشیاء ہو، بنائی ہوئی انسانوں کی چیزیں لیکن انسانوں کو کنٹرول کر رہی ہیں. ایک لیول پہ ریاست بھی ایسے ہی ہے. تو کہتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا تھیولوجیکل کیریکٹر ہے. تھیولوجیکل کیریکٹر ہے تو نظریاتی بھی کیریکٹر ہے. ہر ریاست نظریاتی ہوتی ہے. تو ایک تو میں انفیکٹ اگر ایک بڑا مشہور مضمون ہے، والٹر بینجامن ایک جوئش مارکسسٹ تھے جنہوں نے نازیوں کے جو ہے وہ یلغار کے دوران خودکشی کی. ان کا ایک بہت چھوٹا سا مضمون ہے، میں تمام ساتھیوں کو جو ہے وہ تلقین کروں گا کہ جا کے پڑھیں، 3 صفحے کا. اس کا عنوان ہے کیپٹلزم ایز اے ریلیجن. اور وہ سرمایہ داری کو مذہب سے کمپیئر کرتا ہے. کہتا ہے کہ سرمایہ داری وہ مذہب ہے جس میں کوئی معافی نہیں ہے. آپ جتنا خریدتے ہیں آپ کو اور خریدنا ہوتا ہے. مذہب میں تو نا آپ نے جا کے پادری سے کسی سے معافی مانگ لی اور معاملہ طے ہو گیا، آپ نے توبہ کر لی، معاملہ طے. اس میں توبہ کوئی نہیں ہے، لگے گا. تو سرمایہ داری اور سرمایہ داری ریاست بھی ایک لیول پہ ایک مذہبی اسٹرکچر ہے آلموسٹ. وہی اٹل کر دیا گیا کہ یہ ایسی ہی چیز تھی. ہر ریاست نظریاتی ہوتی ہے، پاکستانی ریاست بھی نظریاتی ہے ایک مخصوص طریقے سے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیوں پاکستان میں لیفٹ کی قوتیں سو کالڈ جمہوری قوتوں کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہیں. پاکستان کا لیفٹ کافی متنوع ہے، کافی ڈائیورس ہے، اس میں بہت ساری پرتیں ہیں تاریخی طور پر بھی اس وقت بھی. ہاں اگر کچھ پرتیں ہیں جو جا کے جن کا ایک یہ ویژن ہے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ لے آئے گا جمہوریت ہمارے یہاں، یا زرداری صاحب اینڈ سو آن، تو اس کی کچھ فکری بنیادیں بھی ہیں. بات بہت لمبی ہے لیکن ایک فکری بنیاد اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک مارکسزم اور جدیدیت کا رشتہ جو ہے وہ ایک لیول پہ نہیں سمجھا گیا. مارکسزم کو محض جدیدیت کے ساتھ اسٹریٹ براہ راست مماثلت بنا دی گئی. یہاں کہ یہ سمجھے بغیر کہ مارکسزم جو ہے وہ جدیدیت کی ایک تنقید ہے، جدیدیت کے اندر سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جدیدیت جب جس طرح پیدا ہوئی، جو اس کا ارتقا تھا یورپ میں، نارتھ امریکہ میں، اور جدیدیت کے ساتھ جیسے کہ ساتھی نے بات کی کہ محض فکری نہیں، اس کا ایک سیاسی ارتقا بھی تھا. اس میں برجوا انقلاب، لبرلزم، انلائٹنمنٹ، جمہوریت. یہ ازیوم کر لیا گیا کہ جو نوآبادیات یا جو نوآبادیات کے زیر دست ممالک ہیں وہ بھی وہی ٹریجیکٹری جو ہے فالو کریں گے، وہ بھی اسی راستے پہ چلیں گے جس طرح یورپ میں سیکولرزم آئی، انلائٹنمنٹ آئی، جمہوریت آئی. لیکن یہ سمجھنا، اور مارکسزم اگین وہی بات تاریخیت کی، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ٹریجیکٹری تھی یورپ کی، یہ ایک بہت مخصوص ٹریجیکٹری تھی. اس مخصوص تاریخی مومنٹ پر، موقع پر. ہماری تاریخ قدرے مختلف ہے کیونکہ ہم نوبدلی دور سے گزرے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں ہم وہی پاتھ نہیں فالو کر سکتے جس کے ذریعے ادھر جمہوریت قائم ہوئی، ادھر جو ہے وہ روشن خیالی قائم ہوئی. ایک لیول پہ یہ فکری بھی پرابلم رہا ہے کہ مارکسزم کو اگر جدیدیت کا ایک غیر تنقیدی رجحان نہ سمجھا جائے، ایک غیر تنقیدی یعنی کہ مارکسزم اور جدیدیت کو مکمل ضم کر دیا جائے، تو یہ ٹینڈنسی رہتی ہے کہ بھائی ہم بھی وہی پاتھ فالو کریں گے، اسی کو فالو کریں گے جو یورپ میں ہوا. ہمارے اکثر آپ سنیں گے جی یورپ میں سیکولرزم کس طرح آئی، سارے فرقے آپس میں لڑے، پھر سیکولرزم آئی، انلائٹنمنٹ آئی. لیکن ہمارے یہاں بھی فرقے اب لڑ رہے ہیں. ہمارے اکثر آپ سنتے ہیں کہ جی مسلمان دنیا میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جی فرقے آپس میں لڑیں گے، ہم ابھی یہ 30 ایئر وار سے گزریں گے اور پھر جو ہے وہ سیکولرزم آئے گی. لیکن ہماری تاریخی جو ایک ارتقا ہے، جو جہت ہے، وہ مختلف ہے. ہمیں اس مخصوصیت کو سمجھنا پڑے گا، اور اس مخصوصیت کو سمجھنے کی کچھ میں نے اشارے دیے ہمارے حکمران طبقات کے حوالے سے، کس طرح ہمارے حکمران طبقات مختلف ہیں کمپیئر ٹو جو ایڈوانسڈ سرمایہ دار ممالک ہیں اس کے تحت. تو ایک تو یہ فکری مسئلہ رہا ہے، تمام لیفٹ میں نہیں لیکن کچھ رجحانات میں، جس کی وجہ سے اکثر ہم اپنے آپ کو یا اپنی جو امیدیں ہیں وہ نواز شریف اور ان سے جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا جی، آج کے حالات میں انقلاب اور جمہوریت، کیا انقلاب ضروری ہے؟ کیا چین سامراج کی شکل بن چکا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. جمہوریت کی جیسے میں نے بات کی کہ جو ہمارے بالادست طبقات ہیں، جو رائج طبقات ہیں، ان میں تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے. ہم ان کی معاشی کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں، کلچر کے حوالے سے بھی بات کر سکتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی کہ کبھی بھی انہوں نے ایک جمہوری کلچر پنپنے کی کوشش ہی نہیں کی. جدھر سے میں نے بات شروع کی تھی، بھائی میں سندھی کیوں نہیں بول سکتا، سندھ میں ہی رہتا ہوں، یہاں پلا بڑھا ہوں، کیوں نہیں بول سکتا.
اس کی جو روٹس ہیں, اس کی جو جڑیں ہیں, وہ ہمیں کلونیل دور میں بھی ملتی ہیں کہ کس طرح کراچی ایک لیول پر سندھ سے الگ اس کی معاشی ترقی ہوئی, جس کو ہم ڈس آرٹیکولیشن کہتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, اور اس کا اثر بعد میں کراچی اور باقی سندھ کی سیاست پہ بھی پڑا. کراچی اور مثال کے طور پر کراچی کی میں بات کروں کہ میرا خود تعلق کراچی سے ہے, کراچی کے لیفٹ پر بھی پڑا. جب پارٹیشن ہوئی مثال کے طور پر, تو کراچی میں صرف 2 کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بچ گئے تھے. یہ عریق رحیم اپنے میموائر میں لکھتے ہیں کہ صرف 2 کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بچ گئے تھے, ایک سبک اور ایک اور ہندو ساتھی تھے, مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا. تو ایک لیول پہ یہ ایک تاریخی طور پر جس طرح ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ ارتقا ہوا ہے معیشت کا, معاشی جغرافی کا, کلچر کا, وہ ایسا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی لیول پہ جمہوری نہیں رہا. اور حکمران طبقہ جیسے کہ میں نے کہا, ان میں یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بھی لڑ سکیں, جمہوریت کے لیے بھی لڑ سکیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر پاکستان میں جمہوری مسئلہ بھی حل کرنا ہے تو وہ بھی پسے ہوئے طبقات کو ہی کرنا پڑے گا. ہم ان پہ ریلائی نہیں کر سکتے ہیں, یہ بار بار یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں. تو یہ ایک بات ہو گئی انقلاب اور جمہوریت کے حوالے سے. آپ اس کو انقلاب کہیں, آپ اس کو ہیجیمنی کہیں, لیکن جو جمہوری سوال بھی ہے وہ ایک لیول پر یہ نہیں ہے کہ پہلے جمہوری سوال حل ہوگا, پھر طبقاتی, پھر علاقائی. یہ سارے سوال آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور یہ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ حکمران طبقات کی ذکر کہ معروضی جو خامیاں ہیں, کمیاں ہیں تاریخی, صرف ان کی موضوعی کوتاہیاں نہیں ہیں, ان کی مادی مسئلے ہیں, ان کے سماجی مسئلے ہیں. ایک چین والی بات بہت اہم ہے, یہ میں کر دوں. بڑا لیفٹ میں بہت بڑا سوال ہے یہ کہ بھائی چین سے کس طرح انگیج کیا جائے. اور ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ چین کو ایک نیا تھرڈ ورلڈ کا وہ سمجھ رہے ہیں, جی یہ بڑا سے کیوبا ٹائپ, اور کچھ لوگ مکمل خلاف ہیں کہ جی چین تو مکمل سامراج ہے. اب اگر آپ دیکھیں جو ہمیں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ چین کا کیا کردار ہے پوری دنیا میں, بہت ساری کتابیں اب آ رہی ہیں افریقہ, چین کا افریقہ میں کردار, پاکستان ہندوستان کی وجہ سے اتنی زیادہ نہیں آئی ہیں, لیکن ایک ابھی ریسنٹلی بہت ساری چیزیں اس بارے میں. ریسنٹلی ایک بہت اچھا مضمون آیا, ایک جریدہ ہے منتھلی ریویو, ایک مارکسسٹ جریدہ ہے بہت پرانا, منتھلی ریویو امپیریلزم کے حوالے سے بہت لکھتا ہے. اس میں ایک مصنف ہے منگ کی, چائنیز ہے, ان کا ایک مضمون آیا ہے کہ چائنا سیمی پیریفری اور امپیریلزم, اور انہوں نے یہ فیکٹس اینڈ فگرز جمع کیے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ کا کیا ریٹ ہے, چین کی سرمایہ کاری کے کیا رجحانات ہیں, کیا ٹرینڈ ہے, چین میں سرمایہ کاری کے کیا رجحانات ہیں, قدر زائد جو پیدا ہو رہا ہے, منافع جو پیدا ہو رہا ہے چین کے اندر اور چین کی سرمایہ کاری چین سے باہر, وہ کدھر جا رہا ہے. اور اس کا وہ مضمون میں آپ کو سب لوگ کو ریکمینڈ کروں گا, آپ کو جا کے پڑھیں. کہ اس کا نتیجہ منکی نے یہ نکالا ہے کہ دنیا کے لیول پر, ورلڈ سسٹم کے لیول پر چین ایک سیمی پیریفرل ملک ہے. دنیاوی لیول پر, ایک ورلڈ سسٹم کے لیول پر چین ایک استعماری ملک نہیں ہے, کیونکہ ایک لیول پر جو ویسٹرن ممالک ہیں اور جو رائج سرمایہ استعماری ممالک ہیں, وہ ایک لیول پر چین سے جو ہے وہ قدر زائد اپنے ممالک میں اپنی انویسٹمنٹ سے لے کے جاتے ہیں. تو ایک لیول پہ بڑے ممالک کے ویا بھی ان کے ریلیشن میں چین ایک استعماری ملک نہیں ہے. یہ منگ کی اپنے جو ڈیٹا انہوں نے جمع کیا اس سے اسٹیبلش کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ ڈیٹا بھی نکالا کہ بچے چین کی جو انویسٹمنٹس ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں, افریقہ کے مختلف ممالک میں, ان کی کیا نیچر ہے. اور ادھر وہ بتاتے ہیں کہ چین چھوٹے ممالک کے ساتھ چین کا جو رشتہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں یقیناً سامراجی جو ہیں وہ رجحانات ہیں, کہ جس طرح انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جس طرح اس کو ریپیٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہی ہے نا سرمایہ استعمار کیا ہوتا ہے, سامراج کیا ہوتا ہے, کہ جی بڑے ممالک سے چھوٹے ممالک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کا جو منافع وہیں پر جو ہے وہ انویسٹ ہونے کے بجائے, سرکولیٹ ہونے کے بجائے مدر کنٹری میں لے کے جایا جاتا ہے, میٹروپولیٹن ملک میں لے کے جایا جاتا ہے. تو ورلڈ لیول پہ منگ کی کہتے ہیں کہ چین استعماری ملک نہیں ہے, سیمی پیریفرل ملک ہے, ایڈوانس کیپٹلسٹ ملک بھی نہیں ہے. لیکن اس کے جو چھوٹے ممالک کے ساتھ جو جس طرح کے رشتے ڈیولپ ہو رہے ہیں ان میں یقیناً جو لیبر ریلیشنز ہیں, جو منافع کے ریپیٹریشن کے جو معاملے ہیں, ان میں یقیناً جو ہے وہ سامراجی اور استعماری جو ہے وہ رجحانات ہیں, پرتے ہیں. تو یہ کوئی یہ آئدر اور سوال نہیں ہے, یہ سوال انویسٹیگیشن کا ہے. یہ مارکسزم یہی نا, ہمیں کوئی ہمیشہ کے سوال تو نہیں مل جاتے, ہمیں سوال کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ سوال کیا کرنے ہیں. جس طرح کہ میں نے ریاست کے والے سوال کیا, یہ سوال کرنے سمجھنے کے لیے. تو امپیریلزم, چین کی سامراجیت, سامراج ہونے نہ ہونے کا سوال بھی یہی ہے کہ ہمیں سوال یہ کرنا ہے, ہمیں اسٹڈی کرنا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے.
اور جیسے کہ میں اس مضمون کی بنیاد پر آپ سے بات کر رہا تھا، وہ آپ لوگ ضرور خود بھی جا کے پڑھیں. یقیناً لوگ اس پہ مختلف رائے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن مختصر نہیں ہے. سوری میں سارے سوالات کا جواب نہیں دے پایا. یہ ایک سوال جو ہے وہ میرے پاس آیا تھا، جو کہ ایک تمام بائیں بازو کی گیدرنگس کا ایک اسٹینڈرڈ سوال بھی ہے، لیکن یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو بحث مباحثہ مکالمہ اس کا خمیر بھی ہے. اور وہ یہ کہ پاکستان میں لیفٹ کی سیاست کی کیا کمزوریاں ہیں اور اب کیا کرنا چاہیے. تو یہ ہر دفعہ سوال ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں تمام جو ڈسکشن ہے اس کا ایک خمیر بھی ہے. تو میں نے کہا میں مختصراً اس میں 3 پوائنٹس میں رکھ دوں سامنے. ایک تو یہ کہ ہمیں جو ریاست اور حکمران طبقہ ہمیں وراثت میں ملا ہے 9 آبادیات سے، ہر ریاست اور حکمران طبقہ کا کام رد انقلابی ہوتا ہے. اس کا کام، ریاست کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ بالادست طبقات کو منظم کرے اور جو پچھلے ہوئے طبقات ہیں ان میں انتشار پھیلائے، ان کو بکھیرے. لیکن ہمارے یہاں تو جیسے کہ میں نے کہا خاص طور پر رہا ہے، کیونکہ شروع سے ہی جو ہے وہ سامراج نے ہماری ریاست کو اس طرح ڈیولپ کیا کہ نہ صرف ہمارے اپنے ملک میں بلکہ پورے خطے میں جو ہے یہ کمیونزم کے خلاف کولڈ وار کے دوران ان کے جو ہے گماشتے بنے رہے. یعنی کہ یہ بیچارے اتنے وہ ہیں ڈپینڈنٹ ہیں کہ ان کو جیسے ہی تھوڑا سا خوف پڑتا ہے جو ہمارے حکمران طبقات ہیں، یہ فوراً کسی جرنیل کے بوٹ کے پیچھے جا کر جو ہے نا وہ پناہ لیتے ہیں. 54 میں جفتو فرنٹ جو ہے وہ آئی ایسٹ پاکستان میں، تو انہوں نے فوراً مارشل لا لگا دیا. 58 میں جو ہے وہ الیکشن ہونے والا تھا کنسٹیٹیوشن کے بعد، اس میں نیب کے کافی گیمز ہوتے ہیں، انہوں نے مارشل لا لگا دیا. تو ایک تو جو جبر رہا ہے، جو ایک ہماری ریاست کا ایک ایسنس ہے، کاؤنٹر ریولوشنری اسٹیٹ ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں مار جان، انہوں نے کتاب لکھی ہے رول بائی فیئر، یعنی کہ جو جبر کی بنیاد، حکمرانی بذریعہ جبر، بذریعہ خوف. تو وہ ایک بہت بڑا ایک وجہ ہے کہ لیفٹ کی سیاست کیوں جو ہے یہاں پر کمزور رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وراثت میں ایک ناہمواری یعنی کہ ان ایون ڈیولپمنٹ کا بھی ایک ورثہ ملا ہے کولونیلزم سے، جس کو ہم عمومی زبان میں قومی سوال بھی کہتے ہیں. مختلف قومیں ہیں جو ایک لیول پر اس ریاست میں یا اس کے پنجرے میں جو ہے وہ تاریخ کی ایکسیڈنٹ کے طور پر، تاریخ کے حادثے کے طور پر یہاں پر موجود ہیں. تو ایک لیول پہ یہ جو ایک ناہمواری کی جو وراثت ہے، جو تاریخ ہے، جغرافیائی، سیاسی، تاریخی، لسانی، اس کا حجم بہت زیادہ رہا ہے اور اس کو جوڑنا بڑا مشکل رہا ہے اور اس کو جوڑنا بہت اہم ہے. رائٹ، جدلیاتی جیسے ساتھی بات کر رہے تھے، جدلیات کا تصور یہ ہے کہ ہم یکسویت کو اور تفریق کو، مماثلت اور تفریق کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہیگل میں بھی ڈائلیکٹکس کا یہی ویژن ہے، اور مارکس میں بھی آپ پڑھ لیں تو وہ ڈائلیکٹکس کو کہتا ہے کہ ڈسٹنکشنز ود ان اے یونٹی. اور یہ بات ہمارے لیے تو بہت اہم ہے کہ جب ہم مختلف قوموں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایک ایسی سیاست جو ہے تشکیل دینی پڑے گی جو کہ یکسویت کے ساتھ ساتھ تفریق کو سیریسلی لے، فرق کو سیریسلی لے، اور فرق کو سیریسلی لیتے ہوئے اس میں یکسویت بھی ڈھونڈیں. تو یہ ایک جدلیاتی عمل ہے، مشکل ہے، لیکن ہم اپنی جدوجہد کرتے رہیں گے. آخری پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ ہم جیسے کہ میں بار بار ایمفسس کرتا ہوں، تاریخ کی بات کرتا ہوں، ہمیں جو ہے وہ ایک لانگ ویو آف ہسٹری لینا چاہیے. اس سے میرا کیا مطلب ہے؟ آپ دوسرے جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، روس ہو گیا، چین ہو گیا، ان میں آپ ان کی جو فکری اور سیاسی ارتقا دیکھیں تو وہاں پر جب انٹلیکچوئل کلچر واپس ابھرا جدیدیت کے ساتھ تو 2-3 جنریشنز لگیں ایک منظم کمیونسٹ پارٹی ابھرنے میں، ایک انقلابی کمیونسٹ پارٹی ابھرنے میں. اور ہم آج ایک لیول پر جو ہے اگر ہم اپنا موازنہ تیسری دنیا کے ممالک سے کریں تو ہمارے یہاں تو اس طرح کا جبر رہا ہے فکر پر جو یہ الغار رہی ہے. سیاست کو تو چھوڑنے جو ہم نے بات، فکر پر جو یہ الغار رہی جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد، جو ایک مکمل طور پر یہاں پر ایک ریگستان ہے فکر کا، ایک مکمل ڈیزرٹ ہے. تو وہ اب آہستہ آہستہ ریکور ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں ایک لانگ ویو ہسٹری لینا پڑے گا. ہو سکتا ہے ہم اپنی زندگی میں یہ نہ دیکھ پائیں، لیکن میں یہ بتاؤں یہاں پہ اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں اور وہ مجھے بیک اپ کریں گے اس بات پر. میری جنریشن کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو مین جو کور شہروں سے ہیں، کراچی، لاہور، ان کی جو سیاسی جو ایک تشکیل ہوئی، جو ایک ان کا جو ایک میچورٹی جو ہمیں ایک سیاست سے ہمارا تعارف ہوا، وہ لارج موومنٹ کے دوران ہوا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ لارج موومنٹ میں جب ہم احتجاج میں جاتے تھے تو سارے جماعتی اور یہ سارے ٹائپ ہوتے تھے اور کچھ ہوتے تھے لال جھنڈے والے، 5-6 ہوا کرتے تھے. وہ کب کی بات ہے؟ یعنی کہ 15 سال پرانی بات میں بات کر رہا ہوں، 14-15 سال. اس زمانے میں جب لیفٹ کی ہم بات کرتے تھے تو اس کا یعنی کہ 1/4 بندہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہوتا. لیکن وہ جو جنریشن نکلی اس میں، اور AWP بھی اس کا ایک اظہار ہے اس جنریشن کا.
اس میں کچھ کر کے لنگڑی لولی ہی صحیح، لیکن آج دیکھیں یہاں پہ 500,000 لوگ بیٹھے ہیں، 500-600 لوگ بیٹھے ہیں. تو اگر ہم تاریخ کا ایک لانگ ویو لیں، ہو سکتا ہے ہم اپنی زندگی میں کامیاب نہ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے 2-3 جنریشن بعد ہمیں وہ بات کرتے رہنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، یہ تاریخ جو ہے وہ بڑی جو ہے نا عجیب سی چیز ہوتی ہے. وہ انقلاب آیا روس میں فروری میں، دسمبر میں جو ہے وہ لینن زورخ یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا. وہ کہتا تھا کہ یار کچھ نہیں ہو سکتا، میں اپنی ساری زندگی یہیں گزار دوں گا. فروری میں انقلاب آیا، وہ واپس جاتا ہے اپریل میں، اور نومبر میں جو ہے وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب اس وقت تک جو ہے وہ رونما ہو جاتا ہے. یعنی کہ لینن جتنا دور اندیش اور ایک اتنا بڑا مفکر بھی جو ہے گیس نہیں کر پایا تھا، پریڈکٹ نہیں کر پایا. تو تاریخ جو ہے وہ بڑی اس میں ایک ناگہانیت ہوتی ہے، ایک کنٹینجنسی ہوتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں اور ریڈی رہیں. اور ریڈی کس طرح رہیں کہ اس طرح کی ہیجمونک اپیریٹس، جس طرح میں نے کہا، اس طرح کی تنظیمی کام، اس طرح کی فکری کام، اس طرح کی فکری نشستیں، سیاسی عملی نشستیں، ان کو برقرار رکھا جائے. لانگ ویو آف ہسٹری میں دیکھیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. شکریہ. थैंक यू कॉमरेड्स. असांजो पहिरियों सेशन हिते पुॼाणी ते पहुचे थो. असीं अवामी वर्कर्स पार्टी पारां पंहिंजे मुक़रर साथी जेका असां वटि कई आया, असांजे सर खे मान मिलो. साथी जा थोरा कॉमरेड मोहब राजपाल जामचुर खां असां वटि कई आया, असांजे सर खे मान ॾिनो, हिते अची ॻाल्हि ॿोल रखी. असीं टिनी साथियुनि जा अवामी वर्कर्स पार्टी नसीराबाद पारां थोरा मञूं था. महिरबानी.